अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फिक्टिव नावल्स बाय शाज़बिन मेहदी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि एपी शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही मज़े मज़े के नावल पढ़ने को मिलते रहें। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। और जैसा कि आज मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आज की एपी है याशा शावेज स्पेशल। सो गाइस, ये एपी होगी कुछ रोमांटिक सी, तो जो लोग रोमांटिक एलर्जिक हैं वो लोग बेशक थोड़े से दूर रहें, या फिर पढ़ने के बाद आप लोगों ने अच्छे करने हैं, कमेंट, एपी को लाइक करना है, रिव्यूज़ देना है। सो अब हम बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से एपी को करते हैं स्टार्ट। वैसे भी मैं 2 दिन घर पे नहीं रही, सो आज भी मेरा सारा दिन मसरूफ़ गुजरा बहुत ज़्यादा, और अभी मैंने जल्दी जल्दी से एपी लिखी है। सो आज की एपी बहुत 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 छोटी सी है, शॉर्ट सी है। मैं जानती हूँ आप लोग नाराज़ होंगे, लेकिन ये सिर्फ उन तमाम लोगों के लिए है जो कब से इंतज़ार कर रहे हैं और सुबह से मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई एपिसोड कहाँ है। सो गाइस, अभी चलते हैं एपी की तरफ। और आज की एपी चूँकि एक ही कपल की स्पेशल है, सो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी जितनी भी एपी लिखनी हुई है। और मैं कोशिश करूँगी कि अभी मैं आगे भी एपी अभी से कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं अभी थोड़ा सा एपी को बड़ा करती, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं अभी एपी और लिखने बैठती तो फिर इस टाइम एपी ने नहीं था ना। सो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये वाली एपी शेयर करने के बाद नेक्स्ट एपी को अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। सो गाइस, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अभी एपी को। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 209, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। पहले ख़वातीन ने सारी रस्में की थीं, उसके अलावा सभी का कपल शूट हुआ था अकरमा के साथ हवेली के अंदर। आज का न्यू कपल शावेज़ याशा थे। जहां शावेज़ के चेहरे पर गहरी दिल फरेब मुस्कुराहट थी, वहीं याशा घबराई शर्माई सी शावेज़ के साथ अकरमा की रस्म करने पर मसलसल इनकारी थी। शर्म से वो कैसे सब के सामने उसके साथ स्टेज पर जाती, मगर तमकिन हैज़ल ने भी उसे भेज कर ही दम लिया था। वो हया से सुरख चेहरे के साथ सभी के सामने कुछ घबराई कुछ शर्माई सी अकरमा का कपकपाते हाथों से जल्दी से मुंह मीठा करवाते भागी। दिल धक धक किए जा रहा था। वहीं अंजशा और फरियाल की शरारती नज़रें उसे और कंफ्यूज किए जा रही थीं। ख़वातीन के रस्में अदा करने के बाद लड़के अकरमा को बाहर ले गए थे। बाहर से आतिशबाजी और ढोल की भांगड़ा थाप बाहर से आतिशबाजी और ढोल की भांगड़ा थाप की कानों को भाती, खून को गरमाती, जोश दिलाती आवाज़ पर गांव के लड़के भांगड़ा डाल रहे थे। कुछ लड़कियां हवेली की छत और कुछ मर्दाने की कांच की दीवार से देख रही थीं, क्योंकि इस वक्त तमाम मर्द हजरात बाहर थे। मर्दाना सुनसान पड़ा था, तो इसलिए लड़कियां चेहरे कवर किए वहां मौजूद थीं, जिनमें हवेली की लड़कियां भी शामिल थीं। हैज़ल ने बदर को पहले ही बता रखा था, इसलिए मर्दाने का बाहर की तरफ खुलता दरवाज़ा बाहर से बंद था। वहीं पर नीचे कारपेट पर बैठकर मेहंदी वाली बारी बारी सभी को मेहंदी लगा रही थी। अरहा की तबीयत कुछ बोझल सी हो रही थी। वो हल्की फुल्की मेहंदी लगवाते उठ गई। बाकी भी हैज़ल, नमश, अंजशा, तमकिन को मेहंदी लग चुकी थी। अब सबसे आखिर में फरियाल लगवा रही थी। रात गए तक फंक्शन ने जारी रहना था, जिसलिए लड़कियां थकावट का शिकार थीं। अब आहिस्ता आहिस्ता उठकर जाने लगी थीं। मुझे लगता है हुरैन, तुम्हें अब रेस्ट करनी चाहिए। अंजशा ने हैज़ल के हाथ से फ़ोन लेते कहा। हुरैन वीडियो कॉल पर मौजूद थी। शहर में हुरैन की भी आज ही मेहंदी थी। कल का दिन तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन होगा। वैसे भी ये रुत जुगने वाला काम कल होगा, आज नींद पूरी करो, संजीदगी से कहते आखिर में अंजशा ने शरारत से कहा, तो हुरैन उसकी बात समझते सुरख पड़ी। अकरमा की बेताबियाँ बेकरारियाँ वो अच्छे से वाकिफ़ थी उससे। उसके बेबाक अल्फाज जब से निकाह हुआ था, मौजूफ़ के अंदाज़ो लहजा दोनों ही बदल गए थे। वो इतना रोमांटिक था, सोचते हुरैन की हथेलियाँ भीग जाती, हलक खुश्क होने लगता। कल वो उसके पास होगी, उसे मुकम्मल एख्तियार हासिल होगा, वो उसके जिस्मो जान का मालिक बन जाएगा, उससे ज़्यादा वो उस पर हक रखेगा। हुरैन के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। अल्लाह हाफिज़, हुरैन लरजती पलकों से कहते कॉल कट कर गई। शर्मा गई लड़की। और ये मेहंदी तो रात
ساری رات جاری رہنی ہے، مگر ہم لوگوں سے اب مزید بیٹھنے نہیں ہوگا۔ حورین بھی آف لائن ہو گئی ہے۔ اٹھو سب، اب کچھ دیر آرام کر لو، کل بارات ہے، تم سب کو صبح جلدی اٹھتے تیاری بھی کرنی ہے، کوئی لیٹ نہ ہو۔ شہر سے واپس حویلی آنا ہے، اس لیے کوشش ہوگی شام تک وہاں سے واپسی ہو جائے۔ نسا نے مردانے میں جھانک کر لڑکیوں کو اطلاع دی تھی۔ جی ممانسائی، میں بھی یہی کہہ رہی تھی، یاشا کہاں ہے؟ نسا کو اپنی چھوٹی سی نازک سی بہو کی فکر ہوئی۔ وہ شاید آرام کرنے جا چکی ہے۔ جی وہ کمرے میں اوپر چلی گئی۔ یاشا ہیزل اور تمکن کے کمرے میں رکی ہوئی تھی، بلکہ یاشا اور فریال دونوں۔ ہیزل اپنے کمرے میں تھی، جبکہ تمکن اور زرحان کے لیے نیچے کمرہ تیار تھا۔ شادی کے بعد سے وہ جب بھی آتے نیچے والے کمرے میں رکتے۔ ہاں، جب تمکن اکیلی آتی تو تب اوپر والے پرانے کمرے میں رکتی، مگر اس بار وہاں یاشا اور فریال تھیں۔ نمش بچہ، اب آپ بھی جاؤ، آرام کرو، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ، اتنی سی جان ہے اور خود سے زیادہ بڑی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی ہیں تم نے۔ نسا کو اپنی بڑی بہو کی فکر تھی۔ جی ممانسائی، نسا نمش سوئے ہوئے اشر کو اماں بھی سے لیتے اوپر چلی گئی۔ سارا حال حالی ہو چکا تھا، گاؤں کی خواتین اور لڑکیاں جا چکی تھیں، یعنی عورتوں کا فنکشن ختم ہو چکا تھا کب کا، اب صرف مرد حضرات کا فنکشن جاری تھا۔ سبھی لڑکیوں کی مہندی قریب قریب سوکھ چکی تھی، سوائے فریال کے، جسے ابھی ایک ہاتھ پر مہندی لگ رہی تھی۔ دروازہ ہلکی چچراہٹ کے ساتھ پہلے کھلا اور پھر بند ہوا تھا۔ آنے والے کی نظریں بیڈ پر سوئے نرم و کومل وجود پر تھیں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا، لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے ہی سو رہی تھی، بنا چینج کیے۔ شاویز نے اسے میسج کیا تھا کہ وہ اسے ملنے آئے گا، چینج نہ کرے، مگر نیچے کوشش کے باوجود بھی وہ جلدی نہ آ پایا تھا۔ پنک لہنگا جو ٹخنوں تک تھا، اس کے دودیا پاؤں سے ہوتی نگاہ چہرے پر آ ٹھہری۔ مانگ ٹیکا ایک طرف لڑکھڑا چکا تھا، کھلے بال جو بیڈ اور تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، بے ترتیب ہوا دوپٹہ جو آدھا اس کے سینے اور آدھا بیڈ کے نیچے لٹک رہا تھا، گجرے مہندی سے سجی کلائی، ایک بیڈ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جبکہ دوسرا سینے پر، سانسوں کا زیر و بم، نازک لب جو اس کا نازک نرم و ملائم سراپا شاویز کے تمام جواں جذبات انگڑائی لیتے بیدار ہوئے تھے۔ شاویز اس کی سائیڈ پر چھوڑی جگہ پر بیٹھا، وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ شاویز کی نظریں اس کے نازک لبوں پر ٹھہری، حق ملکیت کا احساس اس پر حاوی ہو رہا تھا، لب خشک ہوتے حلق میں کانٹے سے اگائے۔ اس نے بامشکل یاشا کے معصوم حسن سے نظریں چرائیں۔ وہ جانتا تھا اگر وہ یاشا کے قریب ہوا تو وہ ہر حد بھول جائے گا، یاد رہے گا تو صرف ان کے بیچ کا رشتہ، اس کا حق جو اب وہ یاشا پر رکھتا تھا، جو حق اس کے خدا نے اسے دیا تھا۔ وہ صرف اسے نکاح کا تحفہ دینے، اپنا نام دیکھنے آیا تھا جو اس کے ہاتھوں پر لکھا تھا۔ شاویز نے اس کا بیڈ پر رکھا ہاتھ دیکھا، اس کی گہری مہندی کا رنگ دیکھتے اسے انجشا بھابی کی کہی بات اس کی سماعت میں گونجی۔ یاشا، شاویز بھائی تم سے کتنی محبت کرتے، اس بات کا اندازہ تمہارے ہاتھوں کی مہندی کے رنگ سے ہو رہا۔ وہ شرماتے چہرہ جھکا گئی تھی۔ شاویز نے یاشا کا ہاتھ آہستگی سے تھاما، اپنے ہاتھ پر کسی کا لمس یاشا کو نیند میں بھی محسوس ہوا تھا۔ وہ کسمسائی، یاشا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کی ہتھیلی میں اپنا نام تلاش کرنے لگا۔ اسی پل یاشا کی نیند ٹوٹی، اس نے آنکھیں ہلکے سے واہ کیں تو نظر سیدھے اپنے قریب بے انتہا قریب بیٹھے شخص کے چہرے سے ٹکرائی تو اس کی آنکھوں سے نیند پل میں غائب ہوئی۔ کیا یہ خواب تھا اس کا کہ حقیقت؟ اس نے آنکھیں جلدی سے جھپکتے دوبارہ کھولیں، وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ اس کے کلون کی مہک یاشا کے ننتنوں سے ٹکرائی، شاویز کے پرفیوم کی مہک یاشا کے گرد طلسم طاری کرنے لگی تھی۔ یاشا کی شاویز کے چہرے سے نگاہ ہوتے اس کے ہاتھوں پر گئی جن میں اس کا نازک سا ہاتھ تھا۔ اسی پل شاویز کی نگاہ اٹھی، اس کی نگاہیں یاشا کی آنکھوں سے ٹکرائیں
کچی نیند کے خمار سے گلابی آنکھیں، وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ یا شاویز کے لب مسکرائے۔ اچانک یاشا کو اپنے خلیے کا احساس جاگا تو اٹھی، مگر رکی۔ اپنے ہی بازو کے نیچے بال آ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ شاویز نے تفکر سے پوچھا۔ اسے فکر ہوئی۔ یاشا ویسے ہی دوبارہ سر تکیے پر رکھ گئی۔ یاشا کیا ہوا؟ شاویز اس کی طرف جھکتے فکر مندی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ایسے قریب آنے پر یاشا نے سانس روکی۔ اس کے کلون کی مہک، یاشا کے دل کی دھڑکن تیز ہوتے آواز باہر آنے لگی۔ وہ بال اس کی لبوں سے ادا ہوا۔ بال! وہ چونکا، کہیں اس کے نیچے تو نہیں تھے یاشا کے بال؟ شاویز سیدھے ہوتے اٹھا جلدی سے۔ یاشا بھی فوراً سیدھی ہوئی۔ سوری، وہ کیوں؟ شاویز حیران ہوتے کہتے اس کے پاس بیٹھا۔ وہ آپ نے کہا تھا میں سو گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا کہے، تو جو بھی منہ میں آیا کہہ دیا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ شاویز اس کے سامنے بیٹھا۔ شاویز نے جلدی سے اپنے پاؤں یاشا نے جلدی سے اپنے پاؤں کھسک کر شاویز اس کے سامنے بیٹھا۔ یاشا نے جلدی سے اپنے پاؤں کھسکا کر سمیٹ لیے۔ وہ آپ نے میسج کیا تھا کہ وہ رکی کہ آپ آئیں گے مگر میری آنکھ لگ گئی۔ وہ اپنے لبوں کو تر کرتے مدھم سی آواز میں بولی۔ نکاح کے الفاظ میں عجیب سی تاثیر ہوتی ہے، ایک کشش ہوتی ہے جو ایجاب و قبول کرتے ہی آپ کو اس شخص کی طرف کھینچنے لگتی ہے جو سب سے پرایا ہوتا ہے، وہ سب سے اپنا لگنے لگتا ہے، ایک محافظ جس کے پاس آپ کو اپنا سب سے زیادہ محفوظ لگنے لگتا ہے۔ شاویز کی نظریں اس کے حرکت کرتے لبوں پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ اس کی جھکی پلکوں کی حرکت، اس کے لبوں کی جنبش۔ اب کی بار شاویز خود کو روک نہیں پایا تھا۔ وہ اس کی طرف جھکتے بنا یاشا کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنی طرف کھینچ کر اس کے چہرے پر جھکتے اس کے نرم لبوں کو اپنے لبوں کے گرفت میں لے گیا۔ یہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوا تھا۔ یاشا کو سمجھ نہ آئی اچانک کیا ہوا تھا۔ اپنے لبوں پر کسی اور کے لبوں کی گرفت جن میں نرمی اور استحقاق دونوں شامل تھے۔ وہ پہلی بار کسی کے لمس سے آشنا ہوئی تھی، لمس بھی محرم کا۔ یاشا کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی تھیں۔ اس نے شاویز کی قمیض کو مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ شاویز نے اس کے نرم و ملائم لبوں پر گرفت شاویز کے اس کے نرم و ملائم لبوں پر گرفت میں ہلکی سی سختی اتری۔ دور ہونے کے بجائے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کو سہلاتے اس کے کھلے بالوں کی جڑوں کو سہلانے لگا، جبکہ ایک بازو یاشا کے نازک مرمری کمر کے گرد تھا جسے وہ اور تنگ کر گیا۔ یاشا کی سانس رکنے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہونے لگی۔ شاویز کے لبوں کی تشنگی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا۔ یاشا کی سانسوں کی روانی کم ہونے لگی، دل تیزی سے سینے میں پھڑپڑا رہا تھا۔ شاویز یاشا کے لبوں سے بنا دوری بنائے اسے آہستگی سے تکیے پر لٹا گیا۔ وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں منتقل کرنے لگا۔ یاشا کی آنکھوں سے آنسو گرتے تکیے میں جذب ہوئے۔ شاویز اس کے لبوں کو چوم کر آہستگی سے پیچھے ہوا، مگر اس پر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ یاشا کا نازک مرمری بدن کپ کپا رہا تھا۔ وہ کہیں اس کے پیچھے ہوتے، بے ہوش ہوتے گر نہ جاتی، اسی لیے شاویز نے اس کا سر آہستگی سے پہلے بیک گراؤنڈ سے لگا دیا تھا۔ یاشا آنکھیں بند کیے گہرے سانس لے رہی تھی۔ شاویز کی گھنی مونچھوں کی چبھن، یاشا اس کے لمس پر بے حال ہو چکی تھی۔ یہ سب اس کا دل کپ کپا رہا تھا سوکھے پتے کی طرح۔ اس کی سانسوں کا زیر و بم، دھڑکنوں کا شور، کپ کپاتے قنداری لب جو پہلی بار کسی کے لمس سے آشنا ہوتے لرز رہے تھے۔ شاویز نے یاشا کی گردن سے ہاتھ نکالتے اس کے لب کو انگوٹھے سے سہلایا۔ یاشا نے پٹ سے آنکھیں وا کیں، مگر شاویز کی خمار آلود آنکھوں میں دیکھتے وہ فوراً نہ صرف آنکھیں بند کر گئی بلکہ رخ موڑتے منہ تکیے میں چھپا گئی۔ شاویز نے اس کی کمر کو دیکھا۔ یاشا کے رخ موڑنے سے اس کی کمر اس کے سامنے تھی۔ بال ایک سائیڈ کرتے شاویز نے اس کی گردن کی پشت کو دیکھا اور پھر جھکتے
اس کی گردن کی پشت کو چوما اور پھر بے خود ہوتے کئی بوسے جا بجا اس کی گردن کی پشت پر رکھتا گیا۔ یاشا بیڈ شیٹ کو دبوچ گئی۔ یاشا جو اس کے لمس پر سمٹ رہی تھی، اس کی دل کی دھڑکن رکی جب شاویز نے ایک جھٹکے سے اس کی کرتی کی زپ کو کوٹ کو کھولا تو یاشا کا رنگ سفید پڑ گیا۔ شاویز اس کی کمر کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ اس کے ہر عمل میں تشنگی تھی۔ شاویز اس کی کمر کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ اس کے ہر عمل میں تشنگی تھی۔ شاویز یاشا کے لہجے میں ڈر تھا۔ یہ سب وہ انجان تھی ان کے درمیان بنے رشتے کے تقاضوں سے جو موویز میں دیکھا تھا۔ اس سے آگے وہ نہیں جانتی تھی۔ ابھی یہ سب شاویز چونکا یاشا کی نم آواز پر۔ شاویز نے اٹھتے اس کا رخ موڑا۔ یاشا کیا ہوا جان؟ شاویز اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو دیکھتے اچھا خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ اس کا اڑا رنگ آنکھوں میں نظر آتا خوف و ہراس۔ شاویز کی آنکھوں سے پل میں خمار اڑا، طلسم پل میں ٹوٹا۔ یاشا جان کیا ہوا؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ یاشا کیا ہوا؟ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ اٹکتے روتی بولی تو شاویز چونکا اور پھر ٹھٹکا۔ کیا کر رہا تھا؟ شاویز نے سر اٹھاتے اسے پوچھا۔ وہ کیسے خود سے کہتی؟ شرم و حیا سے اس سے بولا نہ گیا۔ یاشا نے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں رقم سوال کو پڑھتے وہ مسکرایا ہولے سے۔ شاویز نے جھکتے اس کے ماتھے اور پھر اس کی آنکھوں کو باری باری لبوں سے چھوا۔ وہ سمجھ چکا تھا اس کی آنکھوں میں نظر آتے ڈر کو دیکھتے بیوی ہو میری، تمہارے قریب آنے اور تمہیں چھونے کا حق ہے مجھے یاشا۔ نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ پہلے میں تمہارا نامحرم تھا، تمہارے قریب آنے کا حق نہیں تھا مجھے۔ خدا نے آج نکاح کے بعد ہم دونوں کو ایک دوسرے پر حلال کر دیا ہے۔ یہ پاک رشتہ ہے، اس لیے ڈرو مت۔ شاویز اسے سمجھاتے جھک کر اس کے گال پر لب رکھے۔ اب کی بار یاشا کے چہرے پر خون سمٹ آیا تھا۔ پہلے کی طرح اس کا دل دھڑکا تھا۔ تمہیں چھونے کا حق مجھے خدا نے دیا ہے، کہتے شاویز نے اس کی تھوڑی پر لب رکھے۔ یاشا نے اس کی قمیض کا کالر سختی سے مٹھی میں دبوچا۔ ہمارے قریب آنے سے اللہ تعالیٰ تم سے ناراض نہیں بلکہ خوش ہوں گے، شاویز کہتے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتے گردن پر لب رکھ لیا۔ وہ میاں بیوی کے رشتے کے حقوق و فرائض سے انجان اس سب کو غلط اور گناہ سمجھ رہی تھی۔ اس کی کوئی بہن دوست کزن نہ تھی جو کبھی اسے ایسی باتیں شیئر کرتی، اسے تنگ کرتی۔ اوپر سے وہ بہت معصوم تھی۔ آج یہ سب اس کے لیے اچانک تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی، ڈر گئی۔ شاویز اس کا ڈر محبت سے دور کرنے لگا۔ اس نے جھکتے یاشا کی شرٹ کو سرکاتے اس کے کندھے پر لب رکھے۔ شاوی یاشا کے لب پھڑپڑائے۔ جی جانے شاوی۔ یاشا کا چہرہ دہکنے لگا اس کے الفاظ پر۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ ہاں۔ شاویز نے اس کے لبوں کو دیکھتے اسے سختی سے روکا۔ اس عمل سے آج کے بعد تم اپنے لبوں پر ایسا ستم نہیں ڈھاؤ گی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جج جی۔ یاشا نے اس کی دھمکی پر الجھ کر اسے دیکھا۔ ابھی تو اسی محبت کی برسات میں بھگو رہا تھا اور اب وہ اس کا موڈ سمجھ نہ پائی۔ آپ مجھے ڈانٹیں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو شاویز مسکرایا۔ جان اتنی معصوم ادائیں دکھاؤ گی تو کون پاگل ڈانٹ سکے گا؟ جج جی اتنی فرما برداری۔ اف اللہ کیا کروں میں؟ اب جو ہوگا اس میں میرا قصور نہیں۔ تم مجھے پاگل کر دیتی ہو، جان بوجھ کر اپنی طرف متوجہ کرتی، پھر اوپر سے معصومیت، بھولا پن۔ بندہ بشر ہوں، حواس میں رہنا ممکن نہیں، کہتے شاویز دوبارہ اس کے لبوں پر جھک گیا، مگر اب کی بار اس کے لبوں کی گرفت میں پہلے سے سختی تھی۔ جبکہ یاشا تو اس کے الزام پر ساکت ہوئی۔ اس نے بھلا کب متوجہ کیا اسے؟ وہ بھی بات کا مطلب سمجھ نہ پائی تھی کہ اب پھر سے اس کی جان لیوا قربت۔ وہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتے یاشا کی قطرہ قطرہ سانس پینے لگا۔ اس کے ہاتھ اب یاشا کے بدن کی نازکی کو محسوس کرنے لگے تھے۔ اس کے ہاتھوں کی بے باکی پر یاشا تڑپی تھی، مگر اس کی گرفت ڈھیلی نہ پڑی۔ یاشا اس کی گردن میں بازو مائل کرتے اس کی قمیض کو سختی سے مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ شاویز
اس کے بلائی لب کو ہلکے سے کھینچ کر اس کے ہونٹوں سے ہوتے گردن میں جھکتے، اس کی کرتی کو کندھوں سے ریموو کرتے، اس کے دل کی دھڑکنوں پر لب رکھتے دانتوں کا دباؤ ڈال گیا۔ یاشا کی سسکی بے ساختہ تھی۔ شاوی پر پلیز وہ اس کی رعنائیوں میں گم ہوتے اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ کمرے کا ماحول بوجھل ہو گیا۔ یاشا کے لبوں سے ہچکی نکلی جس پر شاہویز ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ وہ نازک تھی اور اس رشتے کے گہرے تقاضوں سے انجان وہ ابھی اس کی نازک جان کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر اور اس کے قریب رہتا تو یقیناً خود کو روک نہ پاتا، اس کی روح میں اترتے، اسے مکمل کرنے میں، اس کی سانسوں کی خوشبو میں بستے اسے اپنی خوشبوؤں میں بسا دیتا۔ یاشا بند آنکھوں سے گہرے سانس لیتی اپنا بکھرا تنفس بحال کر رہی تھی۔ شاویز اس کے قریب سے اٹھا اور اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے کیس نکالتے اس میں گولڈ کی خوبصورت نازک پائل نکالتے یاشا کے پاؤں سے لہنگا اٹھاتے اسے پاؤں میں پہنایا۔ یاشا نے آنکھیں کھولتے دیکھا جب شاویز نے جھکتے اس پازیب پر لب رکھے اور پھر دوسرے پاؤں میں بھی پازیب پہنائی۔ یاشا نے اٹھتے اپنی شرٹ کو کندھوں سے اوپر کرتے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھے اپنے پاؤں کو دیکھا۔ اس کے دھوتیا مومی پاؤں میں گولڈ کی نازک پازیبیں تھیں جن میں چھنکار کے لیے گھنگرو یا موتی نہیں تھے بلکہ چھوٹے چھوٹے سٹار اور اسمائلی فیس تھے جو چلنے پر آواز نہ کرتے۔ شاویز نے دوسری پازیب کو بھی چھوا۔ شاوی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ سٹپٹائی اس کے عمل سے۔ میرے علاوہ انہیں کوئی نہ دیکھے، اس نے سیدھے ہوتے اسے تلقین کی۔ یاشا کی پلکیں رخساروں پر سجدہ ریز ہوتے جھکیں، ساتھ سر ہاں میں ہلا۔ شاویز نے یاشا کے قریب ہوتے اس کے بال اٹھاتے کرتی کی زپ کوڈ لگا دی اور پھر ماتھے پر لب رکھے۔ اس کی بکھری مٹی مٹی سے لپسٹک شاویز نے اس کے الجھے بالوں سے مانگ ٹیکا نکالا اور پھر اس کے کانوں سے جھمکے اور پھر اس کی کلائی تھامتے گجرا اتارا۔ یاشا اس سارے عمل میں خاموش رہی۔ شاویز نے دوسرے ہاتھ کی کلائی سے بھی گجرا نکالا اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو سامنے کیا۔ اب اس کی نظریں اپنے نام کی تلاش میں تھیں۔ تم نے نام لکھوایا؟ جج جی، وہ سر جھکائے مدھم سا بولی۔ شاویز مسکرایا اس کے انداز پر۔ وہ اس کے دونوں ہتھیلیاں سامنے کرتے غور کرنے لگا اور بالآخر اسے اپنا نام مل ہی گیا۔ یاشا کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں اس کا نام لکھا گیا تھا۔ چھپا کر شاویز شاہ۔ شاویز نے اس کی ہتھیلی کو چوما اور پھر سیدھے ہوتے اسے دیکھا۔ یاشا کی جھکی پلکیں اس کا دل بے ایمان کر رہی تھیں پھر سے، مگر اب وہ اگر اپنے جذبات کو بے لگام کرتا تو مشکل ہو جاتی، اس لیے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اٹھا۔ بہت وقت ہو گیا ہے، اب آرام کرو، کہتے وہ رکا نہیں تھا ایک پال کے لیے بھی، وہاں سے نکل گیا، جاتے دروازہ بند کر گیا، جبکہ یاشا جس کا دل ابھی تک کپ کپا رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ بڑھاتے پازیب کو چھوا۔ شاویز کے دہکتے لبوں کا لمس اسے نہ صرف اپنے لبوں پر بلکہ پازیب پر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں پر چہرے پر شاویز کے دہکتے لبوں کا لمس، اس کی بیڑ کی چبھن یاشا کو ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بستر پر گرتے چہرہ تکیے میں چھپا گئی، آنکھوں سے نیند جا چکی تھی۔ اب صرف اور صرف ایک ہی احساس اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا، وہ تھا شاویز شاہ، اس کی محبت کا خوبصورت احساس۔ آہٹ پر یاشا جلدی سے اٹھ کر باتھ میں بھاگی۔ وہ بھی کسی کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ فریال کمرے میں داخل ہوئی تو یاشا نہیں تھی۔ فریال ایک پل کو ٹھٹکی، وہاں پھیلی مہک سے۔ یہ مہک مردانہ کلون کی اسٹرانگ خوشبو تھی۔ تو کیا یہاں کوئی مرد آیا تھا؟ فریال الجھی، مگر یہ کمرہ تو کل سے اس کے پاس تھا، یاشا تو آج آئی تھی۔ اب کی بار فریال پہلے چونکی اور پھر مسکرائی۔ تو کیا وہ جو سوچ رہی تھی وہ سچ تھا؟ ہاں، شاید یہاں شاویز شاہ آیا تھا یاشا سے ملنے، کہیں وہ غلط وقت پر تو نہیں آ گئی تھی؟ فریال نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، کہیں شاویز شاہ یہاں ہی تو موجود نہیں تھا؟ اس نے جا کر ونڈو چیک کی اور پھر باتھ روم کے دروازے کے قریب آئی۔ یاشا تم اندر ہو؟ جی اوکے۔
فیال کا شک اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ سے پکا ہو گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر یاشا کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی مہندی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ کے ساتھ اس کا پورا ارادہ یاشا کو ستانے کا تھا۔ اب اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ محو رقص تھی۔ یاشا کی نگاہ خود پر پڑی تو سٹ پٹاتے خود سے نظریں چرا گئی۔ اس کی میٹھی میٹھی بکھری لپسٹک، الجھے بال، سرخی مائل ہوتی گردن، کھنداری ہوتے لب۔ بے اختیار یاشا نے اپنے کندھے سے شرٹ نیچے کرتے اپنے دل کے مقام کو دیکھا جہاں ایک گہرا نشان واضح تھا۔ یاشا نے سرخ چہرے سے اسے چھوا تو جلن کا احساس اس کی رگ و روح میں اترتے اسے میٹھی سی تکلیف سے دو چار کر گیا۔ اس کی سانسوں سے آتی شاہ کی خوشبو۔ وہ خود سے شرماتے چہرہ ہاتھوں میں تھام گئی۔